أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरह अल-अनफाल का ये 7वां रुकू है जिसके लिए आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू में अल्लाह ताला के जो भी इरशादात आ रहे हैं उनका ताल्लुक पिछली आयतों से है जिनमें कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर का तज़किरा फरमाते हुए उस जंग के नताइज का तज़किरा और उस जंग के बाद जो हालात रोनुमा हुए थे उनका तज़किरा फरमाया। जैसे कि आप जानते हैं कि हिजरत के दूसरे साल बदर के मैदान में मक्के मुकर्रमा के मुशरिकीन का लश्कर जो 1000 की तादाद में था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
जंग करने पर आमादा हुआ, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तादाद सिर्फ 313 थी, हथियार भी नहीं थे, तैयारी भी नहीं थी, जंग के लिए जहन भी आमादा नहीं थे, और मुखालिफिन का लश्कर 3 गुना बड़ा था। रोजाना 10 ऊंट ज़िबा होते थे, उससे पूरे लश्कर की ज़ियाफत होती थी, धूम धड़ाके से वो निकले हुए थे। उस मौके पे अल्लाह ताला ने इन निहत्ते मुसलमानों की अजीब व गरीब मदद फरमाई, और अभी इंशाअल्लाह ये तशरीह आपके सामने आने वाली है कि जो कह रहे थे कि गर्रा हाउलाई दीनुहुम, दीन ने इनके मजहब में को धोखे में डाल दिया है, ये निकल आए जंग करने के लिए छोटी सी टुकड़ी होते हुए, छोटी सी एक तादाद होते हुए, ये तो अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। जो ये तबसरे कर रहे थे, वो तबसरे करने वाले खुद शिकस्त से दो चार हो गए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मदद नादिल फरमाई। फरिश्तों की जब मदद नादिल हुई तो वो इब्लीस जिसने जंग पर आमादा किया था, वो शैतान जिसने जंग का माहौल बनाया था, उसका आलम ये हुआ कि वो दरमियान से उनके निकल गया और उसने ये कहा, इन्नी बरीउ मिनकुम, मैं तो बिल्कुल बरीउ ज़िम्मा हूँ, मैं तुम्हारे साथ जंग नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि वो उन चीज़ों को देख रहा था जिनसे मुशरिकीन की निगाहें महरूम थी, मुशरिकीन के लिए जो चीज़ें मख्फी थी वो देख रहा था कि हज़रत जिब्राइल अमीन लश्कर के साथ नाज़िल हो रहे हैं। वो समझ रहा था कि अब इन फरिश्तों की मदद के बाद मुसलमानों से भिड़ने की और लड़ने की हमारे अंदर सलाहियत नहीं, लिहाजा भागने में आफियत है। गुज़श्ता इतवार में आपकी खिदमत में वजाहत कर चुका हूँ कि सीरत की एक रिवायत ये भी है कि इब्लीस बाज़ाब्ता एक इंसानी शक्ल में आकर लश्कर में शामिल हुआ था, और उसमें सहाबा ने ये भी वजाहत की कि वो सुराका की शक्ल में आया था, लेकिन आइन जंग के आगाज के मौके पर पल्ला झाड़ कर वो खा गया। जो भी हो, अगर वो इंसानी शक्ल में न भी आया हो, तब भी एक बात याद रखें कि उसने माहौल पूरा साजगार किया था जंग के लिए। वो चाहता था कि मुशरिकीन मक्का जंग के लिए निकले, और इससे पहले कि मुसलमान पनप सके, और इससे पहले कि मदीने मुनव्वरा में इस्लाम का पौधा मजबूत हो सके, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। उसकी आयन ख्वाहिश थी, और वो पूरा जोर लगा रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत नाकाम हो जाए। उसकी इज्जत का मसला था, उसका आखिरी दाव था, उसकी सारी की सारी वो कोशिशें जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से करता चला आ रहा है, उसके तबाह होने का डर था। लाजमी बात है, वो अपनी पूरी कुव्वत ताकत लगा रहा था कि इस्लामी दावत तो चल सके। लेकिन अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह ताला मदद और नुसरत का तहैया फरमा ले और इरादा फरमा ले, तो क्या इब्लीस और क्या इब्लीस की साजिशें। लिहाजा अल्लाह ताला ने मदद का इरादा फरमाया, मदद नादिल हुई, और आयन मैदान जंग में फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अमीन आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपके उन साथियों का क्या मकाम है जो बदर की लड़ाई में शामिल थे, जो बदर की जंग में जिन सहाबा ने हिस्सा लिया, उनका क्या मकाम है। तो बताया गया कि वो सबसे अफजल हैं, अहम हैं, उनकी फजीलत है। बदरी सहाबी, उनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो उनके लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और जन्नत के फैसले फरमा दिया। लिहाजा उम्मत में, और उम्मत में भी सहाबा में सबसे फजीलत वाला मकाम बदरी सहाबियों का है। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि हम फरिश्तों में भी जो जो बदर में नाज़िल हुए थे, उनका मकाम अहम है, अफजल है। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मैदान बदर किस कदर अहम था, और अल्लाह ताला ने उसको
دین کی مدد کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے کیسے استعمال کیا کہ اس کو یوم الفرقان فرمایا. اور یہ بھی آیت گزر چکی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ ضرور کروانے کا ارادہ کر لیا تھا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. پھر جو زندہ رہے تو یا تو حق پر زندہ رہے یا باطل پر زندہ رہے, اور جو مرے تو حق پر مرے یا باطل پر مرے, لیکن مشکوک نہ مرے, حقیقت سامنے آ جائے. لہذا یہ صحابہ کی جماعت تکلیف ہوئی ہے. یہ 313 کی ٹکڑی ہے. اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی اللہ تعالیٰ اس سے مدد کر دیتا ہے, بڑے بڑے لشکروں پر غالب کر دیتا ہے. اب یہ جب میدان جنگ میں پہنچ گئے تو منافقین نے ایک تبصرہ کیا. اذ یقول المنافقون, جب کہ کہہ رہے تھے منافق جو ایمان کا اظہار کر رہے تھے, دل پہ کفر چھپا ہوا تھا. اسلام کی شان و شوکت دیکھتے ہوئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت دیکھتے ہوئے, زبان سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جن کے بارے میں سورۃ البقرہ کے ابتدائی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے قالوا آمنا, ارے بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم ایمان والے ہیں, رجسٹر میں ہمارا نام لکھ لو. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ, لیکن وہ اپنے سرداروں اور شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون, اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مذاق کر رہے تھے, دل لگی کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ. یہ وہ منافقین تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی سورۃ المنافقون کے نام سے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا تھا کہ کون کون منافق ہے. اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی برتتے تھے. یہاں تک کہ ایک دو مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ فلاں منافق ہے, اس کی گردن مار دی جائے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرما رہے تھے اور ان کو گوارا فرما رہے تھے. یہ وہ منافق کہنے لگے والذین فی قلوبہم مرض, اور ان لوگوں نے بھی کہا جن کے دلوں میں مرض تھا. مرض کے معنی نفاق کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ جن کے دلوں میں روب تھا, نفاق تھا, شک و شبہ تھا, لیکن مالی منفعتوں کے لیے, غلبے کے لیے, حکومت کے لیے, دنیاوی فائدے کے لیے وہ اسلام کا ساتھ دے رہے تھے. ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, اس وقت جب کہ یہ کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا, مرض نفاق تھا, کیا کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم, یہ ان بیچاروں کو, ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. یہ دین کی وجہ سے اپنے مذہب کے نام پر, اپنے دین کے نام پر یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور ان کا عالم یہ ہے کہ ایک سر سے کفن باندھ کر نکل چکے. یہ قریش کی طاقت سے واقف نہیں ہے, یہ اپنے مخالف کی طاقت سے واقف نہیں ہے. ان کا عالم یہ ہے کہ یہ ٹکڑی بھر ہیں, مٹھی بھر ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا کو چینج کر دیں گے, بدل دیں گے. یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا میں اسلام کا غلغلہ ہو جائے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا, اور ایسا مدد فرمائے گا کہ اسلام کا یہاں سے وہاں تک بول بالا ہو جائے گا. یہ ان بیچاروں کو, ان سیدھے سادے لوگوں کو ان کے دین نے نعوذ باللہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے. غر ہؤلاء دینہم, بالکل ویسے ہی جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مائنورٹیز میں ہونے کے باوجود اور عالم یہ ہے کہ معاشی طور پر کمزور ہونے کے باوجود, اور نہ میڈیا ہے ہمارے پاس, اور نہ ہمارے پاس حکومت ہے, اور نہ اقتدار, اور نہ دولت ہے, نہ سیاست ہے, اس کے باوجود مسلمان سمجھتے ہیں یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. بالکل یہی کیفیت تھی اعتراض کرنے والوں کی کہ دل میں نفاق چھپائے ہوئے کہنے لگے یہ ٹکڑی بھر سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ, دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور اب یہ میدان جنگ کے لیے نکلے ہیں, یہ واپس نہیں آئیں گے, ان کی قبریں بھی نہیں بنیں گی, ان کی لاشوں کو گیدے کھا جائیں گی,
یہ کہاں واپس آنے والے ہیں؟ باضابطہ مدینہ منورہ میں ایک فضا بنائی گئی تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو اس وقت منافقین نے یہ چرچا کیا، بالخصوص انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ صحابہ جو انصاری کہلاتے ہیں، جو اصل مدینہ منورہ کے صحابہ تھے، ان کے دلوں میں بزدلی پیدا کی جائے. لہذا انہوں نے یہ پروپیگنڈا کھڑا کیا کہ کہاں قریش اور قریش کی طاقت اور وہ قبیلہ اور اس کے ساتھ سینکڑوں قبیلے، اور کہاں یہ مٹھی بھر مسلمان بھیڑنے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ لوگ نہیں جیت سکتے، نہیں کامیاب ہو سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ بھی اس کا کام بناتا ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک یاد رکھو اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے، قابو والا ہے، اقتدار والا ہے. کہ کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. کبھی ہو سکتا ہے وہ اہل حق کو بھی شکست سے دو چار کرے، لیکن اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو فوراً ہی مدد سے، نصرت سے ہمکنار کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی حکمت ہوتی ہے. ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احساس ہوتا ہے تو وہ اعتراف کر لیتا ہے کہ اس کی ذات کیسے حکیم ہے اور کس حکمت کے ساتھ وہ معاملے کو آگے بڑھا رہا ہے. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے بظاہر بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، اللہ تعالیٰ پہ پورے بھروسے کے بعد یہ کام کیا گیا تھا، لیکن اس کام میں ناکامی ہوئی. انسان کو افسوس ہوتا ہے. کفِ افسوس بنتے ہوئے کبھی کبھی وہ حسرت میں کہہ جاتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود، ساری تدبیریں، دعائیں، ساری کوششیں کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کام مقدر نہیں کیا، یہ کام نہیں ہوا. لیکن اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا تو اس کا کیا برا نتیجہ نکلتا اور کیسے مسائل سے تم دو چار ہوتے، تو پھر اس وقت وہ خود توبہ کرے اور کہے کہ اللہ اچھا کیا آپ نے جو یہ کام نہیں کیا. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں واقعات بیان فرمائے. جو انشاءاللہ سورۃ الکہف آئے گی تو اس موقع پہ آپ کے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ ایک لڑکے کو حضرت خضر نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، مار ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے چین ہو کر حضرت خضر سے جھگڑا تو نہیں کیا لیکن اعتراض کیا، تم نے یہ کیا کیا، اتنا بڑا منکر کہ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر ڈالا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا کار فرما تھی؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ کار فرما تھی. بعد میں حضرت خضر کہتے ہیں میں خود اپنے سے تھوڑی کیا، یہ تو اللہ کے حکم سے میں کیا تھا. کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا یہ لڑکا آگے چل کر بہت بڑا باغی اور دین سے خارج، فاسق و فاجر اور شاید چور ڈکیت کیا نکلنے والا ہے پتہ نہیں، اس طرح کے ماں باپ کے ایمان کو بھی برباد کر دینے والا تھا، ماں باپ کو بھی وہ جہنم پہنچا دیتا. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچے کو ختم کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تڑپیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اور پیاری اولاد دے گا. وہ نیک اولاد جو ان کے لیے آخرت میں بھی سرمایہ ثابت ہوگی. جب آخرت میں چل کر ان کو پتا چلا ہوگا کہ یہ جو عزیزم جس پہ ہم محبت کرتے تھے اور جس کو ہم لخت جگر نور نظر سمجھتے تھے، یہ ہم کو جہنم پہنچانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں موت دے کر ان کو بھی بچا لیا جہنم سے، ہم کو بھی بچا لیا، تو پھر وہ اللہ کی حکمتوں کے کیسے قائل ہوئے ہوں گے. عالم ارواح میں پہنچ کر، آخرت میں پہنچ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ مولا آپ نے اچھا کیا، وہ بچے کے نصیب بھی اچھے ہوئے کہ وہ جہنم سے بچا، ہمارے نصیب بھی اچھے تھے کہ ہم جہنم سے بچے. تو میں اس کی پوری تفصیل بیان کے بغیر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں ہم خود واقف نہیں ہوتے اس کا نتیجہ کیا برآمد ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نتیجے سے واقف ہوتا ہے، لہذا ہم کو بچاتا ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کام میں ہم ناکام ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ دراصل ہم کو بہت ساری چیزوں میں کامیاب کرتا ہے. 99 چیزوں میں کامیاب کر کے وہ ایک چیز میں ناکام کرتا ہے، تو وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے. فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ کو بھروسہ کر لو تو اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے، حکیم بھی ہے. قادر کے معنی یہ نہیں ہے
کہ جب تم جو ارادہ کر لو ضرور اللہ تعالیٰ تمہاری فرمائش پوری کرے، ہرگز نہیں، وہ حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ تمہاری فرمائش پوری کرے گا۔ جب وہ محسوس کرے گا تمہارے حق میں خیر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے، جب وہ محسوس کرے گا اس سے تمہاری دین و دنیا محفوظ ہو رہی ہے، ترقی اور کامیابی مل رہی ہے، تب وہ کرے گا، ورنہ پھر یہ اٹھا کر رکھے گا کسی اور موقع کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ منافق تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین نے ان کو بگاڑ ڈالا، دین نے دھوکے میں ڈال دیا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کارساز، معاون، مددگار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ان کو جو منکرین نکلے تھے، کفر کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے، ان کا کیا حشر تھا؟ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پشتوں کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ ایک صحابی نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو جہل کی جب لاش کو اٹھا کر میں ٹھکانے لگا رہا تھا تو اللہ کے رسول اس کی پیٹ بالکل لال ہوئی جا رہی تھی، جیسے کہ کوئی بیماری ہو گئی ہو اور جیسے کہ ایک سوزش کی کیفیت ہو گئی ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل وہ فرشتوں کے کوڑوں کے نشانات تھے، ایسے پیٹ پیٹ کے ان کو ختم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اگر یہ دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے کہ جو اہل کفر تھے اور جو اسلام کے خلاف نکلے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، ان کا عالم یہ ہو رہا تھا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ، فرشتے پیٹ رہے تھے ان کے چہروں کو بھی اور ان کی پشتوں کو بھی، ان کی پیٹوں کو بھی۔ یہ تو سیدھا سا ترجمہ ہے، لیکن امام فخر الدین رازی نے اس کی اور بھی زیادہ لمبی تشریح کی، اور تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیٹ، پشت اور چہرے، یہ دونوں کی پٹائی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ماضی تھا، پچھلی زندگی، وہ بھی برباد ہوئی، اور ان کا جو مستقبل ہے آخرت کی زندگی، وہ بھی برباد ہو گئی۔ یہ دونوں کی بربادیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیٹ اور چہرے کا تذکرہ فرمایا۔ ماضی بھی ختم ہو گیا سب کچھ، مکہ مکرمہ میں جو دندناتے پھرتے تھے اور چندہ کیا تھا اور بہترین ہتھیار خریدے تھے اور بہترین تیاری کی تھی اسلام کے پودے کو اکھاڑنے کے لیے، تو وہ سارا چندہ اور ساری کوششیں رائگاں ہوئی، ماضی کی کوششیں بھی رائگاں ہو گئی، اور مستقبل کا عالم یہ ہوا کہ صرف اور صرف جہنم ان کے لیے رہ گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے چہروں اور پشتوں کے پیٹنے کا تذکرہ کرتے ہوئے گویا اشارہ کیا کہ آگے اور پیچھے دونوں اعتبار سے یہ ناکام، کچھ بھی ان کو نہ مل سکا۔ وذوقوا عذاب الحریق، وہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ آگ کا مزہ چکھو، جہنم کا مزہ چکھو، تو تم کو سیدھا جہنم پہنچا دیا جائے گا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو کچھ بھی ہے یاد رکھو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا، بدعمالیوں کو تم نے جو بھیجا ہے۔ اللہ علیہ بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ظلم کو ذرہ برابر پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں فرماتا کہ ایک بندہ دوسرے بندے پر ظلم کرے، تو رحمان خود اپنے لیے کیسے پسند فرمائے گا کہ وہ دوسروں پر ظلم کرے؟ اس کے پاس ظلم نہیں ہے، وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ وہ تو چاہتا ہے بندے اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے وہ تو چاہتا ہے بندے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندے ڈھیر سارے خطاؤں کے ساتھ آ کر اس کے در پر پڑ جائیں، توبہ کر لیں، وہ سارے کی ساری خطاؤں کو وہ معاف کر دے۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زمین بھر گناہ ہو اور زمین اور آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے اتنے سارے گناہ ہو، تب بھی بندہ توبہ کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ وارحم الراحمین، وہاں رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کتنی رحمتیں۔
لیکن انسان کا عالم یہ ہے ذالک بما قدمت ایدیکم کہ اس کے ہاتھ گناہوں کو کماتے ہی رہتے ہیں. جب وہ اس دنیا سے گزرتا ہے تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے لیے جہنم کا ہوتا ہے. ورنہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، بندہ اپنی خطاؤں سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ رحمت کے خزانے اس پر کھول دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ عام طور پر میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک سفر تھا اور اس سفر میں خیمے لگائے گئے تھے اور عام طور پر بستی اور کنویں کو دیکھ کر منزل کیا کرتے تھے کہ اگر کچھ بستی ہے، کچھ جھوپڑیاں ہیں، کچھ مکانات ہے، کنواں ہے تو وہیں قریب میں کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا تھا تاکہ کوئی چیز لینی ہو تو لے سکے، آگ وغیرہ حاصل کر سکے، پانی وغیرہ حاصل کر سکے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ ہے، قریب میں ایک بستی ہے اور کچھ جھوپڑیاں ہیں اور ان جھوپڑیوں کے باہر ایک خاتون ہے. خاتون چولہا سلگائی ہوئی ہے اور اس پر وہ اپنا کھانا تیار کر رہی ہیں اور اس خاتون کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو چولہے کے پاس اور آگ کے پاس آ کر کھیلنا چاہتا ہے. وہ خاتون اس بچے کو اٹھاتی، 2-4 8 گز پر لے جا کے چھوڑ دیتی، پھر اپنے کام کاج میں لگتی ہے. دھیرے دھیرے رینگتا ہوا وہ بچہ پھر آگ کے پاس پہنچتا ہے اور پھر آگ سے کھیلنا چاہتا ہے، ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے. ماں اٹھتی ہے، اٹھ کے پھر دوبارہ اس کو دور چھوڑ دیتی ہے. تو ایک صحابی جو آبزرو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماں اپنے بچے کو آگ سے کیسے بچا رہی ہے. حضور نے فرمایا ہاں ماں اپنے بچے کو آگ سے بچا رہی ہے. تو ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول پھر رحمان اپنے بندوں کو آگ میں کیسے جانے دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکاتے ہیں اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کا چہرہ تر تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے خدا کی قسم رحمان ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں الا باردن و متمردن. لیکن کچھ لوگ ہیں جو بہت بے قابو ہیں. بارد متمرد فرمایا، آپے سے باہر ہو کر وہ جہنم میں کودنا ہی چاہتے ہیں تو کیا کریں. ہم تو اس کو کمر پکڑ پکڑ کر بچا رہے ہیں لیکن خود مرنا چاہتا ہے، تباہ ہونا چاہتا ہے اور اپنے حق میں جہنم کا فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو اس کو کون بچائے. تو رحمان تو یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے بندے جہنم سے بچے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. ذرا برابر وہ ظلم کو پسند نہیں فرماتا اور وہ رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے. لیکن لوگ اس بے توفیقی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر کیا وہ جنت میں جائیں گے، پھر کیسے وہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکیں گے. لازمی بات ہے ایسے لوگ کے جہنم پہنچ جاتے ہیں. کہتا بھی آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے اللہ کا معاملہ فرعون والوں کے ساتھ رہا اور فرعون کی نسل اور اس کے خاندان والوں کے ساتھ رہا اور اسی طرح سے وہ لوگ جو فرعون کی روش پر تھے فرعون سے پہلے، کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے ہی رہے فأخذهم اللہ بذنوبہم، یہاں تک کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پکڑ کی. جب اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی ان اللہ قوی، تو اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے پر قادر ہے. لہذا فرعون غلطی کی، اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، توبہ کر لیتا. معصوم بچوں کا قتل کتنی بری بات ہے، سینکڑوں بچوں کو وہ قتل کیا، توبہ کر لیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کر لیتا، اسلام قبول کر لیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر لیتا، نبی و رسول مان لیتا. تو بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے، میں اپنی قیاس آرائی سے کہہ رہا ہوں، بہت ممکن ہے اس کو حکومت پر بھی برقرار رکھا جاتا. یہ ایسا ہوا ہے کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات مان لی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر پھینکا، نہیں بادشاہ رہنے دیا. تو بہت ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی حکومت کو وائلنٹ رکھتے، کہتے تم اپنی حکومت کرتے رہو، جب تم خود نیک ہو گئے ہو، توبہ کر چکے ہو اور تم خود جب دین میں اللہ کے داخل ہو چکے ہو تو ہمارا جھگڑا چھوڑی. لیکن اس نے بات نہیں مانی، اس نے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. تو پھر آگے بڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزات کا اظہار کیا.
1 2 3 4 9 معجزات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اظہار کیا، اس پر بھی انکار کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے تو چھوڑ دیتا، کیا پڑی تھی کہ ان کے جان کے در پہ ہو جائے۔ چلے گئے لوگ، چلے گئے، نکل گئے، اس کی مملکت سے نکل گئے، خاموش ہو جاتا وہ، لیکن نہیں چھوڑا، تعقب کیا اور سوچا میں ان کو میٹ کر رہوں گا، ختم کر دوں گا، کہیں کا نہیں رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب اگر رحمان اس سے انتقام نہ لیتا تو نعوذ باللہ پھر یہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک کمزور سا تصور پیدا ہو گیا ہوتا۔ اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ کے غضب کو جلا لایا۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر پہ ڈبو دیا، لشکر کے ساتھ ڈبو دیا، ایسا ڈبو دیا کہ تڑپ تڑپ کے توبہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ اس نے کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اور موسیٰ اور ہارون کی جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب توبہ کرنے کی، اس کے اوپر ایمان قبول کرنے کی، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ اتنا ذلیل اور رسوا کیا ایسا زبردست بادشاہ کو کہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں اس کے منہ میں کیچڑ بھر رہا تھا، اس کے منہ میں کیچڑ بھر رہا تھا کہ تاکہ اس کی توبہ قبول نہ ہو اور توبہ کرنے کی اس کو توفیق بھی نہ ہو۔ اس بے عزتی کی موت اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، یہ اس لیے کہ بہت حد سے وہ آگے بڑھ چکا تھا۔ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کتنا ستایا ان لوگوں نے نہتے صحابہ کو، کیا کیا نہیں پریشان کیا۔ حضرت سمیہ کی شہادت کے واقعات دیکھیے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیے، کیسی تکلیف دہ انہوں نے شہادت سے دوچار کیا، پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد سے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نکل جائیں، چھوڑ دیں مکہ مکرمہ کو، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنی تجارت سب چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ چھوڑ دیتے، انجان ہو جاتے، ٹھیک ہے دور جا کے بس گئے، اب کیا لینا دینا نہیں۔ پھر تنتے ہوئے، اتراتے ہوئے، تیاری کے ساتھ ہتھیار اور تلواروں کو گھستے ہوئے پھر میدان بدر میں آگئے۔ تو اب بھی اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے، اب بھی معاف کر دے، اسی لیے تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ 70 سورماؤں کو پہلے ہی اس نے ختم کر دیا کہ اب اس کے بعد سے جب آؤ سوچ سمجھ کے آؤ کیا حشر ہونے والا ہے دیکھو۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذاب آل فرعون، دیکھو فرعون ہی کی طرح اور فرعون کے معاملے کی طرح تمہارا معاملہ بھی ہوا۔ والذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تباہ ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ نبیوں کے خلاف جو کھڑے ہوئے تھے وہ بھی اسی برے حشر سے دوچار ہوئے۔ لہذا تم کو سمجھنا چاہیے تھا کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی۔ تو یاد رکھو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی کی ان بہت طاقتور ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے پر قادر ہے۔ اور ایک حقیقت کو یاد رکھو تاریخ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز تبدیل نہیں کرتا اپنی نعمتوں کو، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر کی، یہاں تک کہ قوم خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی تھی قریش کو، جس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِإِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ وہ تجارت کرتے تھے، ان کے قافلے گرمی میں نکلتے تھے، ان کے قافلے سردی میں نکلتے تھے، گرمی میں نکل کے یہ ملک شام تک جاتے تھے، سردی میں نکل کر یہ ملک یمن تک جاتے تھے، نیچے کی طرف خوب کما کے لاتے تھے۔ ان کے قافلے گزرتے تو ڈاکو بھی ہاتھ روک لیتے اور یہ کہتے ہیں یہ تو کعبۃ اللہ کے متولیوں کا قافلہ ہے، ان کو کون تکلیف دے، ان کو کون لوٹے، ان کو کون پریشان کرے۔ لہذا ایک امن ملا ہوا تھا، اس امن کی وجہ سے پورا عرب قحط کا شکار ہوتا، پریشان ہوتے، دانے دانے کو ترستے۔ لیکن قریش بہت مستی کی زندگی پسند کرتے تھے، کھاتے پیتے رہتے تھے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں عنایت فرمایا تھا، کونے کونے کی چیز دنیا کی ان تک پہنچتی تھی۔ یہ سب کیوں؟ کعبۃ اللہ کے طفیل، اللہ تعالیٰ کے گھر کے طفیل،
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی نعمت دی تھی، اب یہ خود اللہ تعالیٰ کے گھر کے قدردان نہیں رہ گئے. ان کا اصول تھا، ان کا ضابطہ تھا، یہ کوئی ضابطہ بیرونی نہیں تھا. یہ اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا. ان کا اپنا آبائی اصول تھا کہ جو مکہ مکرمہ حج و زیارت کی نیت سے، عمرے کی نیت سے آئے گا، ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، ہم اس کو پانی پلائیں گے، قافلے کو کھانا کھلائیں گے، ان کی خدمت کریں گے. لیکن یہی وہ اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملے میں توڑ دیا جاتا تھا. ان کو کعبے کے اطراف طواف کرنے کی اجازت نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں صحن کعبہ میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. ان پہ تلواریں اٹھتی تھیں، ان کو یہ مارتے تھے، ٹھوکریں لگاتے تھے، دھکا دیتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں سجدہ کرتے تو سر پر لا کے اوجڑیاں ڈالتے تھے. تو یہ وہ اصول جو انہوں نے خود بنایا تھا، یہ اصول مسلمانوں کے ساتھ جاری نہیں تھا، توڑ دیا جاتا تھا. تو جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی ناقدری کی اور ثابت کر دیا کہ ہم اس کے متولی ہونے کے اہل نہیں ہیں، ہم اس کے متولی، اس کے خادم اور اس کے پاسبان کہلانے کے ہم قابل نہیں ہیں، بدترین لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نکال کر پھینک دیا. یہ اپنے اصولوں سے بات کرتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے ہمارا اپنا اصول ہے، لہذا محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی آ جائیں، عمرہ کر لیں. کیوں روکا انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر؟ 6 ہجری میں کیوں نہیں بڑھنے دیا مسلمانوں کو آگے؟ جبکہ مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم ہتھیار لے کر نہیں آئے، ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ہماری نیت صرف اور صرف عمرے کی ہے، لیکن نہیں کرنے دیا عمرہ، تو نہیں کرنے دیا. تو جب خود انسان اللہ کی نعمت کا اپنے آپ کو قابل نہیں رکھتا، تب اللہ تعالیٰ اس سے نعمت چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نعمتوں سے انسان کو مالا مال کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انسان بڑی ناقدری کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے. دیکھیے ہمارا ایک برتن ہے اور ہمارے پیسے ہیں، پیسے میں دے رہا ہوں دودھ والے کو، میرے اپنے پیسے ہیں، میں دے رہا ہوں. اور ایک گندا سا برتن ہے جس میں گندگی ہے، گوبر ہے، غلاظت ہے، اور اس میں کہوں تم دودھ ڈال دو، وہ کہے گا میں نہیں ڈالوں گا دودھ، تمہارا کیا جا رہا، میں تم کو پیمنٹ کر رہا ہوں. کہے گا سب برتن دھو لیجیے، آپ برتن صاف کر لیجیے، دودھ کے قابل بنا لیجیے، تمہارا کیا جا رہا ہے، تم کو پیمنٹ مل رہا ہے کہ نہیں، قیمت مل رہی کہ نہیں، اس سڑے ہوئے برتن میں، اس سڑے ہوئے گھڑے میں تم دودھ ڈال دو. وہ کہے گا کہ کیسے ڈال دوں میں، برباد کر دوں دودھ. اور بہت جب جھک ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو کے دودھ ڈالے، ورنہ اگر شریف ہے وہ تو دودھ ڈالنا چاہے گا ہی نہیں. تو جب برتن گندا ہے اور دودھ کی قیمت آپ اس کو پوری دے رہے ہیں، اس کے باوجود گندے برتن میں وہ دودھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ایک انسان اپنے ظرف کو گندا کر لے اور یہ سمجھے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس میں ڈالتا رہے. اللہ تعالیٰ اس میں بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اس میں نعمتوں کی بارش کرے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی عالم یہ ہے، اس کا طریقہ کار، اس کی سنت یہ ہے کہ پہلے ظرف کو چمکانا پڑتا ہے، اپنے برتن کو، اپنے دل کو ہدایت کی قبولیت کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. استعداد کی کیفیت ہوگی تب اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمتیں اس برتن میں ڈالتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم خود اگر چینج نہیں ہوتے ہو تو ہم بھی تم کو نہیں تبدیل کریں گے. تم خود ہدایت کے قابل اپنے آپ کو نہیں بناتے، تم خود توفیق کے قابل اپنے آپ کو نہیں بناتے، تم خود اس قابل اپنے آپ کو نہیں بناتے کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے وجود میں سما جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا تمہارا محتاج ہے کہ خوشامد کر کر کے وہ تمہارے اندر نعمتوں کو بھرتا جائے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج، اللہ تعالیٰ تھوڑی تمہارا محتاج ہے. لہذا ہدایت کے لیے، دین کے لیے، توفیق کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے لیے، اللہ کی نعمتوں کے لیے انسان کو اپنے وجود کو تیار کرنا پڑتا ہے. اور جیسے انڈیویجولی تیار کرنا پڑتا ہے، کلیکٹیولی بھی تیار کرنا پڑتا ہے. ہم اپنے معاشرے کو گندا سندا رکھیں، ہم اپنی سوسائٹی کو سڑا ہوا رکھیں، اور ہم اپنے خاندانوں اور کنبوں کو اور اپنی پورے شہر کو وہ ساری بے حیائیوں کا اڈا بنائے ہوئے رکھیں، ساری نافرمانیوں کا اڈا بنائے ہوئے رکھیں، اور اس کے بعد ہم سمجھیں کہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی فرشتے نازل ہو جائیں جیسے کہ بدر میں نازل ہوئے تھے. یہ ہوگا؟ پہلے وہ صحابہ کسی استعداد پیدا کرنی ہوگی کہ جن کی رات ریگستان میں آنسوؤں سے تر رہی،
جن کی رات بھر اللہ کے دربار میں کھڑے روتے رہے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتا ہے اپنی نعمت کو کہ کسی سے چھین کر کسی اور کو دے دے. یہ اس وقت تک نہیں کرتا ہے جب تک کہ قوم خود اپنے آپ کو چینج نہ کر لے, تبدیل نہ کر لے. اپنی اللہ کی نعمتوں کے قابل ہی اپنے آپ کو نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا. فرعون کو اس نے دولت عنایت فرمائی, فرعون کے خاندان کو حکومت عنایت فرمائی. اس زمانے کا مصر وہ دریائے نیل سے سیراب ہوتا ہوا اور کھیتیوں اور باغوں کا مصر, ہر قسم کی دولت اور سونے کے اینٹوں کے اینٹ ہے کہ اس مملکت میں پہنچ رہے ہیں, اور لشکر ہے, طاقت ہے, قوت ہے, کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دی. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے وجود کو, اپنے دلوں کو, اپنے جسموں کو اللہ کی نعمتوں کے قابل نہیں رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں تباہ کیا اور ان کی ممیوں کو اللہ تعالیٰ نے میوزیموں میں محفوظ کر دیا. کیوں؟ نعمت کے قابل تم نے اپنے آپ کو کب چھوڑا؟ کب چھوڑا تھا اللہ کی نعمتوں کے قابل؟ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنی نعمتوں کو کسی بندے سے نہیں چھینتا ہے. اور اس کے برعکس بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش کسی قوم پر اس وقت تک نہیں کرتا ہے جب تک کہ خود قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کرے. وہ اپنے اندر جب مدد کی صلاحیت پیدا کر لے گی, اپنا ظرف چمکا لے گی اور اپنے وجود کو پاک بنا لے گی, تب پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی. اور یاد رکھو اس کے لیے کسی سفارش کی, خط و کتابت کی, درمیان میں ترجمان کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ خود سننے اور دیکھنے والا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کون کس کام کے قابل ہے, کس پر کیسی نعمت کی جائے, کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے اچھا اور کوئی نہیں جانتا, وہ بہتر طور پر جانتا ہے, سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے اپنے اندرون کو تبدیل کرو. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم, پھر ریپیٹ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, مکرر ارشاد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ فرعون کی طرح, معاملہ فرعون کی طرح اور ان سے پہلے جو لوگ عذاب سے دوچار ہوئے ان کی طرح کہ انہوں نے کیا کیا, کذبوا بآیات ربہم, اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا, اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. فاہلکناہم بذنوبہم, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور آیتوں کو جھٹلایا کیا حشر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے دین کا تعارف کرایا کہ تو اپنی پوجا کیا کرواتا ہے, تو بڑا کمزور ہے, رب العالمین کی عبادت کی میں دعوت دیتا ہوں. تو کہا یہ رب العالمین کیا ہے؟ کہا دن جو سورج نکالتا ہے, جو سورج کو غروب کرتا ہے, جو دنیا چلاتا ہے, بارش برساتا ہے. کیا چیز ہے تیرے ہاتھ میں؟ تم کو غلط فہمی ہے, بہت بڑے حکمراں ہو تم, اس پورے نظام میں تم کیا کر سکتے ہو؟ سوچو, تم ایک دن, اور ایک دن تو بہت بڑی بات ہے, 1 گھنٹہ تم پانی نہیں برسا سکتے, اور تم برستے ہوئے پانی کو 15 منٹ کے لیے, 15 منٹ بھی بہت بڑی بات ہے, 1 منٹ 2 منٹ کے لیے روک نہیں سکتے. کیا تم اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہہ رہے ہو؟ بہت مجبور ہو, اس کے ایک ادنا سے بندے ہو, لہذا تم اپنی عبادت نہ کرواؤ قوم سے اور قوم پر ظلم و زیادتی چھوڑ دو, اللہ کی بات مانو. تو کہا بات اتنی معقول تھی کہ پورا دربار سکتے میں آ گیا. تو کہا میں تم کو اللہ کا رسول کیوں مان لوں موسیٰ, کیوں مانوں میں اللہ کا تم کو نمائندہ. چھڑی پھینکی تو اشباح, حالت خراب ہو گئی. کہا موسیٰ ہاتھ میں لے لیجئے, مصیبت ہو جائے گی. ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ میں اٹھا لیا, پھر چھڑی. تو کہا کافی ہے نشانی. تو کہا یہ تو ایک ہی نشانی ہوئی, دوسری نشانی بتائی, ہاتھ چاند کی طرح چمک رہا ہے, چھک چھک. منور ہو گیا پورا دربار. سوچ نہیں سکتا تھا فرعون کہ اتنی بھی روشنی ہو سکتی ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم غور کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو رخصت کیا اور درباریوں سے مشورہ کیا, اور یہ کہا یہ جادوگر ہے, جادوگروں سے مقابلہ کرا دیا جائے. اور بہت اہتمام کیا اور شور دھماکہ اور ایڈورٹائزمنٹ, اور پورے جادوگروں کو ملک مصر سے جمع کر کے مقابلہ کروایا. شکست ہوئی, ناکام ہو گئے جادوگر. جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے تسلیم کر لی. اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑا. کہا اچھا یہ ایسا نہ ہو کہ یونٹ بن جائے, پاور بن جائے اور ہم پر حکومت کرے, لہٰذا ان کے گھر میں جتنے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں سب کو مار ڈالو. بچوں کو مارنا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظلم سے روکا.
جب ظلم سے روکا اور باز نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے تیسری نشانی، چوتھی نشانی، کبھی مینڈکوں کا عذاب ہے، کبھی خون کا عذاب ہے، کبھی طوفان کا عذاب ہے، کبھی دیمک کا جو کا عذاب ہے، مختلف قسم کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو آزمائش سے، مصیبت سے اور عذاب سے چھٹکارا مل جاتا ہے، پھر بدماشی کرتا ہے، ستاتا ہے۔ 9 نشانیوں کے اظہار کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، اور پھر ہجرت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا اور سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ کذبوا بآیات ربہم، کتنی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، خوب جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تب ہم نے ہلاک کر دیا اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ وأغرقنا آل فرعون، اور پورے لشکر کے ساتھ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا۔ کلو کانوا ظالمین، وہ پورے کے پورے ظالم تھے، کوئی بھی ایسا ایک شریف النفس نہیں تھا جو فرعون کو ٹوکتا روکتا، اور جو تھے تو وہ فرعون سے بری ہو چکے تھے، الگ ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ تھے فرعون کے دربار میں، ایک صاحب ایمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، خود فرعون کی جو اہلیہ تھی وہ صاحب ایمان تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، لیکن وہ لوگ ہٹ گئے فرعون کے پاس سے، دور ہو گئے، اور انہوں نے کہا اللہ اس کی سازشوں، مکاریوں، خطا کاریوں اور اس کے گناہوں سے آپ ان کو نجات دیجئے، دوسری جگہ ان کو بسا دیجئے۔ جب ظالم ہی ظالم باقی رہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل کانوا ظالمین، سب کے سب وہ ظالم تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ یاد رکھو ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے۔ غلہ اللہ تعالیٰ سے لے، رزق اللہ تعالیٰ سے لے، پانی اللہ تعالیٰ سے لے، آکسیجن اللہ کے حکم سے لے، زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے حکم سے لے، اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، اس کا انکار کرے، اس سے بغاوت کرے، تو فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، جو کفر کرنے والے منکر ہیں وہ سب سے بدترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے، انکار کرتے۔ اور پھر ایسے منکروں میں وہ منکر جن کے درمیان ایک رسول ہو، ایک نبی ہو، ایک اللہ کا فرستادہ ہو، اللہ کا بھیجا ہوا ایک نیک پیارا سا بندہ ہو جو سمجھا رہا ہو، رو رہا ہو، ان کے ہاتھ پکڑ رہا ہو، ظلم سے باز آنے کے لیے تدبیریں کر رہا ہو، اور یہ اسی کے خلاف جنگ کر رہے ہوں، تو ان سے برا شخص کون ہو سکتا ہے؟ اسی نبی کو ستا رہے، اسی رسول کی جان کے دشمن بنے ہوئے، تو ان سے بدترین کون ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیے کائنات میں۔ الذین عاہدت منہم، اے نبی آپ عہد کر رہے ہیں ان سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ تم امن سے رہو، سکون سے رہو، ہم نہیں لڑیں گے، تم بھی نہ لڑو، ہم بگاڑ نہیں پیدا کریں گے دنیا میں، تم بھی بگاڑ نہ کرو، ظلم کو تم بھی چلن نہ دو، ہم بھی چلن نہیں دیں گے، مل کے رہیں گے اور آرام سے رہیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، آخری بات تم اپنے دین پہ بڑھو، ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ کیا جا رہا ہے تمہارا؟ الذین عاہدت منہم، اے نبی آپ ان سے عہد کر رہے ہیں، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، ہر مرتبہ وہ اپنے عہد کو توڑ رہے ہیں، وہم لا یتقون، اور ان کو ڈر ہی نہیں ہے، بچنا ہی نہیں چاہتے وہ اللہ کے عذاب سے، تو پھر ایسوں کو تو عذاب سے برباد ہی کر دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مکے کے لوگوں کو سمجھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، سب کو جمع کیا، سب سے عہد و پیما کیے، لڑیں گے نہیں، مل کر رہیں گے، تعمیری زندگی ہم بسر کریں گے، بھلائیوں کا پرچار کریں گے، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی مظلوم ہوگا مظلوم پر لوگ حملہ آور ہو جائیں گے، ظالم کسی مظلوم کو ستا رہا ہوگا، ہم سب مل کے اس مظلوم کا ساتھ دیں گے، اس پریشان حال کا ساتھ دیں گے۔ انسانی بنیادوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیما کیے، اور بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے، چاہے وہ بنی قریظہ ہو یا بنو نذیر ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لکھا پڑھی ہو رہی ہے اور مہریں لگ رہی ہیں، دستخطیں ہو رہی ہیں، اور زمانے کے اعتبار سے سب کچھ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد عہدوں کو توڑا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ کے یہودیوں نے وفود بھیجے، کئی مرتبہ مکہ مکرمہ مدینے کے یہودیوں نے وفود بھیجے کہ تم لوگ کیوں نہیں حملہ کرتے، آ کے تمہارے جو آ کے لوگ آباد ہو گئے یہاں پر، ان کو ختم کر دو، ان کو گرفتار کر لو، لے کے چلے جاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔
کعب ابن اشرف باضابطہ گیا، پرچار کیا، تبلیغ کی، اپنے نظریے کی تقریریں کی، بار بار قریش کو جمع کیا، وعدے کیے کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، آؤ تو تم آگے ذرا ان کا خبر تو لینے کی کوشش کرو، تم کیوں گھبراتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مرتبہ تم ان سے عہد کر رہے ہو، وہ ہر مرتبہ عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اور اگر ایسے عہد توڑنے والوں سے جنگ میں آمنا سامنا ہو جائے، تَسْقَفَنَّهُمْ یعنی جنگ میں آپ پالیں ان کو، آپ کی پکڑ میں آ جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ان کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے، پارا پارا کر دیجئے، منتشر کر دیجئے۔ کیوں؟ مَنْ خَلْفَهُمْ تاکہ آگے آنے والی پھر ان کے بعد والی نسل اس کی ہمت نہ کر سکے، لعلہم یتقون تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کو بنی قریظہ کی خبر لینی ہے، بہت مکاری پر اتر گئے، کعب ابن اشرف باضابطہ ان کا جو سردار ہے وہ اسلام کے خلاف مہادارائی کر رہا ہے، بار بار مکہ جا رہا ہے، مکے میں لیڈروں کو دعوت دے رہا ہے، اور جب کبھی مصیبت آتی انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے، مکے مدینے پہ جب حملہ ہوگا تو ہم سب مل کے لڑیں گے، یہ بے وفائی کر رہے ہیں۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ بیچارے مسلمان مرد پریشانی کے ساتھ مدینے کے باہر میدان جنگ میں پریشان ہیں، اور یہ عورتوں کو ستاتے ہیں، یہ عورتوں میں گھستے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دیتے بلکہ مسلمانوں کو اندر سے پریشان کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کوئی سپاہی میدان جنگ میں جنگ لڑ رہا ہو، اس کے گھر سے اطلاع آئی کہ تمہارے گھر میں گھر والے محفوظ نہیں، تمہاری بیٹی محفوظ نہیں، تمہاری اہلیہ محفوظ نہیں، کیا دل لگے گا اس کا جنگ میں؟ یہ کیفیت پیدا کرنے لگے تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو حکم ہے کہ آپ گھیراؤ کریں۔ گھیر لیا گیا قلعے کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قلعے کو گھیر لیا گیا، 18 دن ہو گئے اور نہ ایک فرد باہر نکل سکا، نہ باہر کا ایک فرد اندر جا سکا۔ اب دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کیوں زحمت کی، اللہ کے رسول نے کافی بڑے بدتمیز لوگ ہیں، آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے رقیق جملے کسیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے ایک نمائندہ بھیجا، بھیج کے کہا کہ ہم آپ سے ایک معاہدہ کر لینا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے جو بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ مان لینا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ تم کس کو جج مانو گے، علی کو بھیج دو میں فیصلہ کرنے، کہا نہیں علی کو نہیں، پھر کس کو؟ تو انہوں نے ایک انصاری صحابی حضرت سعد کا نام لیا کہ ان سے بڑی دوستی تھی قلعے والوں کی، کہ حضرت سعد کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سعد، تم بتاؤ یہ تم کو حاکم بنانا چاہتے ہیں، فیصلہ کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کی غداریوں کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ حضرت صاحب نے کہا مردوں کی گردن اڑا دیجئے، ختم کر دیجئے، چھٹی کر دیجئے، جب تک یہ رہیں گے ایسے ہی پریشان کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر تم سعد کو حکم بنانا چاہتے ہو تو آؤ پھر سعد سے بات چیت کرو، وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو لبانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے بات کرنے گئے، تو بات کرتے کرتے کہا سعد تمہارے جج ہوں گے اور وہ فیصلہ کریں گے، اور جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو مان لینا، کہہ کے ایسے سے اشارہ کیا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ وہ تمہاری گردن اڑا دیں گے، تم کو ختم کر دیں گے۔ لہذا ان کو ذرا پریشانی ہوئی اور حضرت ابو لبانہ واپس آئے، ابو لبابہ یا ابو لبانہ ہے نام میں کنفیوز ہو رہا ہوں، وہ واپس آئے تو ان کو احساس ہوا کہ میں خیانت کر گیا، میں بہت بڑی خیانت کر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نمائندہ بن کر گیا تھا اور میں نے ایک ناحق ایک اشارہ کر دیا، لہذا وہ تو مسجد نبوی تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا، اور جب تک کہ توبہ قبول نہیں ہوئی وہ ستون سے باندھے رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَمْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر کسی قوم سے خیانت جو عہد کو توڑ دیتی ہو اور جو امانت میں خیانت کرتی ہو، اس خیانت کا آپ اندیشہ ہو تو آپ معاہدے کو توڑ دیجیے۔ یہ جو معاہدہ کیے تھے انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا، پھر آگے چل کے حالات یہ ہوئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہجرت کے 6 سال مشرکین نے بھی معاہدہ کیا، انہوں نے بھی معاہدے کو توڑ دیا،
تو جب سامنے والا معاہدے کو توڑ رہا ہے وہ اما تخافن من قوم خیانتا فمز الیہم علی السوا، تو آپ بھی برابری کا معاملہ کر کے آپ معاہدے کو توڑ دیں، علی الاعلان آپ بھی معاہدے کو توڑ دیں، کیونکہ خیانت کرنے والا وہ اللہ کے نزدیک کبھی مقبول نہیں ہو سکتا، لہذا آپ معاہدے کو توڑ دیا کریں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو معاہدے ہوتے تھے ان معاہدوں کی اتنی رعایت کرتے تھے کہ ذرہ برابر ان کے خلاف ہونے کو خیانت تصور کرتے تھے۔ اس کا عالم یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، روم کا لشکر ہے، اس سے زبردست جنگ ہونے والی ہے، کیونکہ انہوں نے معاہدے کو توڑا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا لشکر سرحد پر آ گیا ہے، صبح صبح حملہ کر دو۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں، اللہ اور اس کا رسول آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ صبح صبح حملہ کرنے کی۔ پوچھا کیوں؟ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس آیت کی روشنی میں کہ آپ پہلے دشمن کو اطلاع دے اور 3 دن اطلاع دے گا، ہر دن آپ یہ اطلاع دے کہ تم نے عہد توڑا، ہم یہ عہد توڑ رہے ہیں، پھر دوسرے دن کہے تم نے عہد توڑا، ہم یہ عہد توڑ رہے ہیں، پھر تیسرے دن کہیں، اس کے بعد جنگ کرے۔ رکے حضرت امیر معاویہ، اور رکنے کے بعد پھر 3 دن کے انتظار کے بعد جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عنایت فرمائی۔ حدیبیہ میں ایک معاہدہ لکھا گیا اور وہ معاہدہ بڑی اس میں شرطیں تھی، بہت ساری چیزیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فرمائشوں کی تکمیل کر لی۔ اس کے بعد قریش نے معاہدہ توڑا کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں جو انصاری صحابہ بکریوں کو چراتے تھے، معلوم یہ ہوا حملہ کر دیا، صحابی کو شہید کر دیا اور بکریاں پوری ہٹا لے گئے۔ 1 بار 2 بار 3 بار برابر اطلاعیں آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہا وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، ختم معاہدہ ہمارا اور ان کا۔ تو پھر ابو سفیان کو خبر ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ ختم کر دیا، وہ دوڑ کر آئے، انہوں نے کہا کہ تجدید کر لیجئے معاہدے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تجدید نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ٹوٹ گیا معاہدہ، ٹوٹ گیا۔ انہوں نے سفارشیں کروائی، حضور نے کہا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، اب ہم تجدید نہیں کریں گے، کیوں آپ نے بار بار ہماری بکریوں پہ حملہ کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے مومن ایک بل سے 2 بار تھوڑی ڈسا جاتا ہے، سانپ ہے، ایک بار انگلی ڈال دی، ڈس لیا گیا، دوبارہ پھر تجربہ کرنے کے لیے بل میں انگلی ڈالی جائے گی۔ فرمایا ان المؤمن لا ينضح من الجوہر مرتين، مومن 2 مرتبہ ایک دل سے نہیں ڈسا جا سکتا، ایک مرتبہ غلطی ہو سکتی ہے، اس موقع پہ نہیں فرمایا، لیکن ایک اصول تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا حضور نے کہا یہ تھوڑی ہے ہر تھوڑے دن پہ ہم معاہدہ کرتے رہیں گے اور ہمارے نیک سیدھے سادے بھولے بھالے شہری وہ تمہارے شکار ہوتے رہیں گے، ان کو تم مارتے رہو گے، قتل کرتے رہو گے، بکریاں لوٹتے رہو گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پوری کوششوں کے بعد جب ابو سفیان ناکام ہوئے تو انہوں نے مکے میں جا کے اعلان کیا کہ دیکھو محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی تجدید نہیں کر رہے ہیں، لہذا خبر لو، پتہ نہیں وہ کیا ایکشن لے کے قدم اٹھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا صحابہ کو تیار ہو جاؤ، ہم مکہ مکرمہ کی جانب کوچ کرتے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں صحابہ کی بڑی 10,000 صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور یہ اعلان کیا کہ اب بھی ہم تم کو امن دیتے ہیں، جو حرم کے حدود میں بیٹھ جائے اس کو امن، جو ابو سفیان کے گھر میں بیٹھ جائے اس کو امن، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے دروازہ بند کر لے اس کو امن، جو تلوار لے کر میدان میں آئے گا، روڈ پر آئے گا، ہم اس کو ہی قتل کریں گے، ختم کریں گے۔ لہذا اس حکمت عملی کے ساتھ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو قابو کیا۔ معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک کہ سامنے والا نہ توڑے آپ معاہدے پہ برقرار رہیں گے، جب توڑ دے تو آپ مطلع کر دیں گے کہ اب تمہارا معاہدہ برقرار نہیں رہا۔ لہذا یہ فرمایا کہ یاد رکھو اما تخافن من قوم خیانتا، جب آپ کسی قوم سے خیانت کا امکان محسوس کریں، اندیشہ محسوس کریں، تو آپ چھوڑ دیجئے معاہدہ، آپ بھی برابر انہی کی طرح اعلان کر دیجئے۔ نبذہ کے معنی پھینکنے کے ہوتے ہیں، پھینک دیجئے ان کے منہ پہ ان کے معاہدے کو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ امانتوں میں، معاہدہ ایک امانت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ امانتوں میں جو خیانت کرتے ہیں، بدیانتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا
لا ایمان لمن لا امانت لہو، جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے فرمایا۔ امانتوں میں خیانت کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خیانت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی صاحب ہم پہ بھروسہ کرتے ہوئے کوئی امانت رکھا گیا، کچھ انہوں نے سونا رکھوا دیا، کوئی کیش، کوئی دولت، کوئی چیز، اس کو ہم تبدیل کریں، غلط استعمال کریں، خراب شراب کریں اور واپس کر دیں، یہ ہے خیانت۔ مثال کے طور پر آج کل زیادہ سمجھ میں آنے والی چیز، کوئی صاحب سفر کر رہے تھے، انہوں نے اپنی بائک، انہوں نے اپنی موٹر آپ کے پاس کار رکھا دی کہ میں رہوں گا نہیں 6 مہینہ، واپس آؤں گا تو آپ سے لوں گا، اس کو چلا چلا کے ایکسیڈنٹ کر کے، اس کو بگاڑ کے، اور اس کو جو ہے اس کی ویلیو گھٹا کے آپ واپس کریں تو یہ خیانت ہے۔ اور یہ خیانت کرنے والا وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، جب امانت داری نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے امانت داری نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر امانت داری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار میں حدیث کوٹ کرتا رہتا ہوں، فرمایا کہ دیکھو نفاق کی 4 علامتیں ہیں، نفاق کی 4 علامتیں ہیں، ان علامتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مختلف ترتیب کے ساتھ روایت کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفاق کی پہلی علامت یہ جھگڑا ہوتے ہی گالیاں دو، جھگڑا ہوتے ہی زبان پر گالی آ گئی تو 25% نفاق ہے انسان کے اندر۔ گالی نہیں آنی چاہیے زبان پہ، زبان بہت صاف ستھری پاکیزہ رہنی چاہیے۔ جو زبان اللہ اللہ کرتی ہے، جو زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، وہ زبان پہ گندی گندی گالیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ آپ سوچئے، دو چیزیں کیسے جمع ہو سکتی، گندگی اور صفائی، یا تو گندگی ہے یا صفائی ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا گالیوں کو، سباب المؤمن فسوق فرمایا، فسق و فجور، دین سے نکل جانا ہے۔ ایک چیز تو یہ فرمائی اذا خاصم فجرا، جب جھگڑا ہوا گالی گلوچ گندی زبان۔ اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بولا تو جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ کی ملاوٹ کر دے، تو کہا یہ 25% نفاق ہے۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وعدہ کرے تو پھر وعدہ نہ نبھائے، وعدہ خلافی کرے، 25% نفاق ہے۔ اور فرمایا اذا تمن خانہ، جب امانت رکھائی جائے خیانت کر جائے تو یہ بھی 25% نفاق ہے۔ فرمایا آپ جائزہ لے لو، اگر چاروں ہے کسی کے پاس، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کسی شخص کے پاس یہ چاروں ہے تو اس کے پاس 100% نفاق ہے، مکمل منافق ہے۔ اگر 2 ہے تو 50% نفاق ہے، اگر 1 ہے تو 25% نفاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پورے نفاق سے ہماری پوری سوسائٹی کی حفاظت فرمائے، کسی کے پاس ذرہ برابر نفاق نہ ہے۔ یہ خیانت کرنا، بدیانتی کرنا نفاق کی علامت ہے۔ اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ امانت داری، ایسی امانت داری کہ اس کا دوسرا مرتبہ ہوتا ہے، اس کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، ہائی لیول یہ ہوتا ہے کہ راز میں بھی، کسی کی معلومات میں بھی، کسی کے سلسلے میں اگر کوئی خفیہ چیزیں معلوم ہو گئی تو اس میں بھی ملاوٹ نہ کرے اور اس کو لوگوں کے درمیان نہ پھیلانے کی کوشش کرے۔ پڑوس کی کوئی لڑائی معلوم ہو گئی، پڑوسی کی کوئی کمزوری معلوم ہو گئی، دوست کی کوئی برائی معلوم ہو گئی، دوست نے ہم راز بنایا، راز بتا دیا، وہ امانت ہے آپ کے پاس، اب آپ کا سینہ اس کے لیے قبر بن جائے۔ فرمایا عربی میں کہا جاتا ہے کہ صدور الاحباب قبور الاسرار، سینے جو شریفوں کے ہوتے ہیں وہ تو دفینے ہوتے ہیں رازوں کے، اس میں راز جانے کے بعد واپس نہیں۔ اور ہمارا عالم یہ ہے، کسی کی کوئی ایسی بات معلوم ہو گئی کہ بیچارے کا ویک پوائنٹ ہے، کمزوری، اس میں وہ لگا کر، وہ بڑھا کر، مرچ مسالہ اور اس کو ایشو بنا کر، اور ہمارا میڈیا اور ہمارا پریس تو تربیت دیتا ہے ہم کو اسی پر کہ گھروں میں چھاکو، کیمرے لگاؤ اور اس کی کوئی خفیہ برائی معلوم کرو، بڑا چڑھا کے وہ بیچارہ بولا تو تھا 10%، اس کو 100%، وہ تو بولا تھا چیروڑی گیڑوڑی اور تم اس کو بھینسوڑی بنا کر شروع کر دو۔ یہ تو ہے اسلامی تہذیب۔ اسلامی تہذیب یہ کہ رازوں کی ایسی حفاظت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزاع کی کیفیت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کے کان میں کچھ کہا، رو پڑی، پھر کھینچا، پھر کان میں کچھ کہا، ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ بی بی آپ سے آپ کے ابا نے کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے راز کو تمہارے سامنے نہیں کھولوں گی۔
اللہ کے رسول کا جو راز ہے وہ تم سے میں بیان نہیں کر سکتی. یہ ہے راز کی حفاظت. اگرچہ کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر حضرت عائشہ نے اصرار کیا تو کہا اب جب کہ اللہ کے رسول نہیں رہ گئے، وفات پا گئے، اسی لیے اب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. پہلی مرتبہ کھینچا تھا تو یہ کہا تھا کہ بیٹی بہت جلد رخصت ہونے والا ہوں، میں رو پڑی. دوسری مرتبہ کھینچ کے کہا روتی کیوں ہو، سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو، تو میں ہنس پڑی. یہ راز تھا. حضرت فاطمہ نے اس کو راز سمجھا تو اس کو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا چاہا. امہات المؤمنین میں سے آپ اندازہ کیجئے ہر دو میں کتنا تعلق ہوگا، محبت ہوگی. لیکن یہ رازوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، رازوں میں ملاوٹ کر کے اور ان کو بڑا چڑھا کے گھٹا کے اور اپنی چیزیں منمانی اس میں مفید مشورے ملا کے لوگوں کے سامنے ہرگز نہیں بیان. خیانت اور ایک ہائی لیول کی خیانت ہے، اور ایک ہائی لیول کی خیانت ہے جس کو سمجھنا چاہیے، جس کا شعور ہونا چاہیے. وہ ہائی لیول کی کیا خیانت ہے؟ اللہ اس سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمارے پاس ایک امانت ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ حکم دیا گیا ہے کہ اس امانت کو اہل امانت تک تم ضرور پہنچانا. اس امانت کو تم اہل امانت تک ضرور پہنچانا. وہ کیا امانت ہے؟ وہ امانت ہے اللہ کی کتاب کی امانت، وہ امانت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی امانت، وہ امانت ہے دین کی امانت، دین اسلام کی امانت. اس امانت میں اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کرنا، اس امانت کا نقشہ نہ بدلنا. اس امانت میں جو نماز ہے ویسے ہی نماز دوسروں تک پہنچاؤ. زکوٰۃ ہے وہ اپنی اصلی چہرے کے ساتھ دوسروں تک پہنچاؤ. اللہ کی کتاب کی جو تشریحات ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو سنتیں ہیں، وہ سب اپنی اصلی شکل میں تم دوسروں تک پہنچانا. اس میں خیانت نہ کرنا. یاد رکھو اس میں اپنی مرضی سے ملاوٹ کرو گے، اضافے کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ ان اللہ لا یحب الخائنین، خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے پھر تم محبوب نہیں رہ جاؤ گے، پسندیدہ نہیں رہ جاؤ گے. لازمی بات ہے جب اللہ کی مدد نہیں، اس کی محبت نہیں، اس کی نصرت نہیں، تو پھر کیا انسان کو آسرا ملے گا، کیا اس کو دوسرا سہارا مل سکے گا. لہٰذا فرمایا دیکھو کسی امانت میں خیانت نہ کرو، خیانت کا ارتکاب نہ کرو. امانت کو اس کی اصلی شکل میں رکھو اور جہاں تک پہنچانا ہے پہنچاؤ. عہد و پیما کو بھی پورا کرو، رازوں کو بھی تم بچا کر رکھو. سامان امانت بھی تم کو دیا جائے تو جس طرح دیا گیا اسی طرح لوٹا دو. اور اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے جس کے بارے میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. یہ وہ امانت تھی جس کو نہ آسمان اٹھا سکتا تھا، نہ زمین اٹھا سکتی تھی، نہ سمندر اٹھا سکتا تھا، نہ پہاڑ اٹھا سکتا تھا، بلکہ اس کو اٹھایا تو کس نے اٹھایا؟ حملها الانسان. انسان آگے بڑھ کے اللہ کے دین کی امانت کو لیا. اب اس کے بعد انه كان ظلوما جهولا، یہ نادان بڑا ظالم ہے، اللہ کے اس دین کی امانت میں بڑی ملاوٹ کرتا ہے. لہذا اس امانت میں خیانت سے بھی تم بچو اور حقیقی امانت کو اس کی اپنی اصلی شکل پر برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے دیگر بندوں تک پہنچا دو. تو پھر اللہ کی محبت تمہارے ساتھ، اس کی نصرت تمہارے ساتھ، اس کی مدد تمہارے ساتھ، اس کی تائید تمہارے ساتھ، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمتوں کے فیصلے اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری کامیابی کے فیصلے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.